मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से पिछली क्लास में हमने सूरतुल हुजरात के तर्जुमे का आगाज़ किया था और पहली आयत का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। आइए अब तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो आगे ना बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल से, यानी आगे ना बढ़ो उन अहकामात से जो अल्लाह और उसके रसूल ने तय कर दिए हैं। उसके बाद अल्फाज है वत्तकुल्लाह, अब ये सबसे पहले है वाव। ये नोट कीजिए कि वाव अगर दो मुरक्कबात या दो अस्मा के दरमियान आ रहा हो तो हम इसे कहते हैं वाव अतफ, लेकिन अगर ये दो जुमलों के दरमियान आ रहा हो तो इसे कहते हैं वाव इस्तिनाफ। तो ये वाव इस्तिनाफ है इसलिए कि ये दो जुमलों के दरमियान आ रहा है, ये दो अस्मा या दो मुरक्कबात नाकिसा के दरमियान नहीं आ रहा। उसके बाद है वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह, ये जो लफ्ज आगे आ रहा है इत्तकू, असल में है ये इत्तकू। लेकिन मिलाने की वजह से ये हमजा बन गया हमजातुल वसल और पढ़ा जा रहा है वत्तकू, वरना असल में है ये इत्तकू। ये अरबी ज़ुबान का सबसे मुश्किल फ़ेल है, लेकिन एक बार इसको समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह बाद में आसानी से समझ में लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये मुश्किल फ़ेल इसलिए है कि इसका मादा है वाव, काफ और या, और हमने तालीलात में ऐसे फ़ेल का नाम पढ़ा था कि जिस फ़ेल में दो हरफ़ इल्लत आ जाएं कि ये लफ़ीफ़ है। और लफ़ीफ़ भी कौन सा? लफ़ीफ़े मफ़रूक। इसमें दो हरफ़ इल्लत आए हैं, इस वजह से ये एक मुश्किल फ़ेल है। फिर दूसरी चीज़ ये नोट कीजिए कि ये इसमें चूंकि शुरू में वाव है, इसको हम मिसाल वावी भी कह सकते हैं, या आखिर में या है हम इसको नाकिसे याई भी कह सकते हैं। तो इसके तीनों नाम सही हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक, मिसाल वावी या नाकिसे याई। इसका बाब होता है इफ्तिआल, और ये बाब इफ्तिआल में अमर का सीगा है। और अमर का सीगा कैसे बनाते हैं? ये हमने समझा था कि अमर का सीगा बनाते हैं फ़ेल मुज़ारे के हाजिर के सीगों से। और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये है जमा का सीगा। इत्तकू, ये सूरत हाल जो वाव हो और उससे पहले पेश और अलिफ हो, ये जमा के सीगे में बनती है। तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर में अमर है। अब आइए हम बाब इफ्तिआल में जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा देखते हैं। बाब इफ्तिआल में जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा अगर आप गर्दान देखेंगे बाब इफ्तिआल के मुज़ारे की, तो क्या होगा? यफ्ताइलू, यफ्ताइलाने, यफ्ताइलूना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलाने, यफ्ताइलना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलाने, तफ्ताइलूना। तो वो सीगा होता है तफ्ताइलूना। अब यहां पे आप इसका अमर बनाइए, तो अमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अलामत मुज़ारे को हटा देते हैं और आखिर में से नून गिरा देते हैं। तो यह हमारे पास रह जाएगा अमर बनाने के लिए नून गिरा दिया। अब चूंकि इसको पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो बाब इफ्तिआल, इन्फिआल, इस्तिफ़ाल, ये तमाम बाब ऐसे हैं कि इनमें जब पढ़ना मुमकिन ना हो फ़ेल अमर में, तो हमज़ा लगाते हैं ज़ेर वाली।
تو یہ ہو جائے گا افتعلوا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب ہمارا مادہ ہے واو، کاف اور یا، تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، عین کلمے کی جگہ کاف ہے، لام کلمے کی جگہ ہمارے پاس یا ہے۔ آئیے اس صیغے میں اس مادے کو پلیس کرتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ایو تاکہ یو۔ اب یہاں پر تعلیلات کے کچھ قواعد لگیں گے۔ پہلا قاعدہ مثال کا ہے کہ مثال واوی کی واو باب افتعال میں تا میں بدل جاتی ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یہ قاعدے بار بار ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، لیکن آج نوٹ کر لیجئے کہ مثال واوی کی واو باب افتعال میں تا میں بدل جاتی ہے، تو یہ واو بدل جائے گی تا میں، تو دو تا ہو جائیں گے، تو یہ پھر ہو جائے گا اتقیو، یعنی یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا، دو تا ہو گئیں تو تشدید آ جائے گی اتقیو، اتقیو۔ اب ایک اور قاعدہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے بار بار آتی رہیں گی، اور وہ کیا قاعدہ ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صیغے میں ایک ساتھ دو حرف علت آئیں، ایک یا آ رہا ہے اور ایک واو آ رہا ہے، تو مادے کا حرف علت گر جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر پیچھے زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، زبر نہ ہو تو پھر جو حرف علت بچتا ہے اس کے اعتبار سے حرکت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر دو حرف علت ہیں، یا اور واو، تو مادے کا حرف علت یا ہے، مادہ ہمارے پاس ہے واو، کاف اور یا، تو یہ یا مادے کا حرف یہ گر جائے گا، تو یہ رہ جائے گا اتقو۔ لیکن یہاں پر اگر زبر ہوتی تو ہم کوئی تبدیلی نہ کرتے، اب یہاں زیر ہے تو واو کا تعلق ہوتا ہے پیش سے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ زبر کا تعلق ہوتا ہے الف سے، زیر کا تعلق ہوتا ہے یا سے، اور پیش کا تعلق ہوتا ہے واو سے، لہذا یہاں پر حرکت کو واو کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیں گے، اور یہ ہو جائے گا اتقو۔ اتقو امر کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا بچو، بچو نافرمانی سے۔ بچو نافرمانی سے، اور واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ تقوی کے اثر معنی ہوتے ہیں بچنا، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، جو کہ پرہیز کر رہا ہو، گناہ سے بچ رہا ہو، تو واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ جب دوبارہ آئے گا ہم اس کو دوبارہ اس فعل کو سمجھیں گے، یہ فعل مشکل ہے، دوبارہ اس کو سمجھیں گے۔ مادہ واو کاف یا باب افتعال، باب افتعال میں امر کا صیغہ جو کہ بنتا ہے مضارع کے جمع مذکر حاضر کے صیغے سے، اور اس میں پھر یہ تغیرات آتے ہیں۔ تغیرات دوبارہ سمجھ لیجئے کہ واو باب افتعال میں تبدیل ہو گئی تا میں، دو حرف علت تھے، ایک حرف علت حذف ہو گیا، صورت ہمارے پاس یہ بچی اتقو، اور اس کے بعد ہم نے واو کے حساب سے کاف کی حرکت کو ایڈجسٹ کیا، واو کی نسبت ہوتی ہے پیش سے، لہذا یہاں پیش لے آئے، اتقو بچو نافرمانی سے، تو واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ یہاں پر مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے، واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ سمیع علیم۔ انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ 6 حروف ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے تھے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعلہ اور لیتا، یہ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں۔ انا کا مطلب بے شک، اللہ پر نسب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے،
ان اللہ بے شک اللہ سمیع، یہ فعیل کا وزن ہے، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا رحیم کے بارے میں کہ رحیم فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، فعیل، تو سمیع اس میں دوام ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت سننے والا، مبالغہ صفت کی کثرت ہو۔ اردو میں مبالغہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں مبالغہ کہتے ہیں جب کسی چیز کے اندر کوئی خوبی یا کوئی صفت زیادہ پائی جائے۔ تو بے شک اللہ بہت سننے والا، علیم، یہ بھی فعیل کا وزن ہے، دونوں فعیل کے وزن کی صفات ہیں۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت علیم، بہت جاننے والا ہے۔ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 1۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 2 پہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اتنا حصہ ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے لا ترفعوا، پچھلی آیت میں تھا لا تقدموا، یہ ہے لا ترفعوا۔ اب بالکل اسی طرح سے جیسے وہاں لا نہیں کا تھا، یہاں بھی یہ لا نہیں کا ہے۔ اور ترفعوا، اس پہ غور کیجئے، ترفعوا اس کا مادہ ہے را، فا اور عین، اور یہ فعل صحیح ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں آیا، یہ فعل اتنے مشکل نہیں ہوتے، اس میں کوئی حرف علت نہیں آیا۔ اب جب آپ اس مادے کے حساب سے جا کر دیکھیں گے لغت، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا باب لکھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوگا فا، یعنی اس کا باب فتح ہے، باب فتح۔ اور فتح باب کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح، تو اس کا مضارع جو بنے گا وہ ہوگا فتح یفتح کے وزن پر۔ یہ علامت مضارع تا بتا رہی ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا، جمع مذکر حاضر۔ باب فتح میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ مضارع میں کیا بنے گا؟ مضارع میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا اس کا فتح یفتح سے تف، فتح یفتح تفتحون، تفتحون، مادہ ہمارا ہے را فا عین، تو یہ ہو جائے گا فا کی جگہ را آ جائے گا، اور جو ہے وہ عین کلمے کی یہاں پر تا کی جگہ فا آئے گا، ترفا اونا، فا تا ہا کی جگہ ہم نے ڈال دیا را فا عین، ترفا اونا۔ اب جب لا لگائیں گے تو لا کی وجہ سے یہ نون گر جائے گا، یہ لا جوازم مضارع میں سے ہے، اس نے اس کا نون گرا دیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضارع مجزوم ہے۔ یہ مضارع مجزوم کیوں ہے؟ لا نہیں وہ جوازم مضارع میں سے ہے، اس لیے نون گر گیا، تو ترفعون کے بجائے کیا رہ گیا؟ ترفعو۔ ترجمہ ہوگا لا ترفعو، بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو، لا ترفعو، بلند نہ کرو۔ اصواتکم، اصواتکم یہ مرکب اضافی ہے۔ اصوات یہ صوت کی جمع ہے، صوتن، صوتن کہتے ہیں آواز کو، صوتن کی جمع اصوات۔ اور کم، یہ کم ضمیر ہے،
کا کما کم یہ ضمیر متصلہ ہے، اصواتکم تمہاری آوازیں، یعنی اپنی آوازیں. یہاں پہ یہ چونکہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر نصب آئی ہے، اصوات آ گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بلند نہ کرو اصواتکم اپنی آوازیں، بلند نہ کرو اپنی آوازیں، فوقا 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 یہ ظرف ہے، فوقا تحتا خلفا بینا، اس سے پہلے بینا ظرف آیا تھا پہلی آیت میں، یہاں پہ فوقا آیا ہے، ظرف ہے. ظرف حالت نصب میں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں ہے فوقا، اور ظرف مضاف کے طور پر آتے ہیں، اپنے بعد والے کو حالت جر میں لے آتے ہیں، مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. تو فوقا صوت نبی، فوقا صوت نبی، پھر صوت النبی یہ پھر مرکب اضافی ہے، نبی کی آواز. فوقا یہ مضاف ہے، صوت اس کا مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جر میں ہے، پھر یہ صوت اس نبی کا مضاف ہے، اور اس پر اس وجہ سے ال بھی نہیں ہے، اور اس پر حرکت بھی ایک آئی ہے. مضاف پر حرکت ایک ہوتی ہے، تنوین کبھی نہیں ہوتی، لہذا فوقا صوت النبی نبی کی آواز پر. تو فوقا صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. اس کے بعد آگے ہے ولا تجہروا، اب یہ بالکل ترفعو کا کی طرح تجہروا ہے. اس کا مادہ تھا را فا عین، اس کا مادہ ہے جیم ہارا، اور یہ بھی باب فتح سے ہوتا ہے، جہرا یجہرو. اس کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند کرنا. جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام صاحب بابا سے بلند قرات کرتے ہیں، مغرب، عشاء اور فجر. ولا تجہروا، اور ولا تجہروا یہ بالکل وہی چیز، لائے نہیں مضارع مجزوم، ولا تجہروا لہو بالقول، اور نہ ہی بلند کرو ان کے لیے بات کو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اونچا نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور نہ ہی بلند کرو ان کے لیے بات کو. کا جہر بعضکم لبعض، جیسا کہ بلند کرنا ہوتا ہے تم میں سے بعض کا بعض کے لیے. کا حرف جار ہے، جاہرن مصدر ہے، کا جہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کا بلند کرنا ہوتا ہے بعض کے لیے. یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ آداب. جو لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے ان کی سزا کیا ہے وہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. انشاءاللہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن فہمی کی اس کاوش کو ہمارے لیے قبول اور آسان فرمائے. اسی پر آج ہم ختم کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 18 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، اتقوا
کا مادہ ہے ڈیش، اے تا قاف واو، بی واو قاف یا، سی حمزہ تا قاف۔ سوال نمبر 2، ارفعو باب ڈیش سے ہے، اے ضرب، بی فتح، سی نصر۔ سوال نمبر 3، اسفاتا منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی جمع، سی خبر۔ سوال نمبر 4، لا تجہرو کے معنی ہیں ڈیش، اے نمایاں نہ کرو، بی اوپر نہ کرو، سی اونچا نہ کرو۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، اتقو کا مادہ ہے ڈیش، اے تا قاف واو، بی واو قاف یا، سی حمزہ تا قاف۔ سوال نمبر 2، ارفعو باب ڈیش سے ہے، اے ضرب، بی فتح، سی نصر۔ سوال نمبر 3، اسفاتا منصوب ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی جمع، سی خبر۔ سوال نمبر 4، لا تجہرو کے معنی ہیں ڈیش، اے نمایاں نہ کرو، بی اوپر نہ کرو، سی اونچا نہ کرو۔